बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। सरासर सच और सरासर हिकमत पर मबनी किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी किताब, इंतहाई बाबरकत किताब, उसके साए में हम हाज़िर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको समझने की तौफीक दे और इसको समझना हमारे लिए आसान भी करे और इस पर अमल की भी तौफीक दे, और इस कलाम के अंदर जो बेहद्दो हिसाब बरकतें अल्लाह ने रखी हैं वो हमें अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में। और इसकी जो असल बरकत है वो तो यही है कि इससे इंसान हदायत पाते हैं, और फिर इसकी दूसरी बरकत ये है कि जो हदायत पाते हैं वो इस हदायत के सिले के तौर पर अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में उसका फजल और उसकी रहमत पाते हैं। तो अल्लाह हमें हदायत भी नसीब करे और दुनिया आखिरत में अपना फजल और रहमत भी नसीब करे। अल्लाह ताला आप सबको भी खैर व आफियत से रखे। तो आज हम सूरह लुकमान जो है ये पढ़ रहे हैं। ये लुकमान नामी एक शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं था, कहीं पहले किसी ज़माने में वो था, लेकिन उसकी दनाई की बातें, हिकमत की बातें बड़ी मशहूर थीं अरब के लोगों में। जो लोग कुछ पढ़े लिखे थे, मतलब कुछ शऊर रखते थे, उनमें लुकमान की बातें बहुत मारूफ थी। और एक उस वक़्त एक सहीफ़ाए लुकमान के नाम से एक मतलब किताब भी उस ज़माने के एतबार से मौजूद थी। इसके लिए एक बड़ा वाक़या भी आता है तारीख़ में कि कोई हिजरत से 3 साल पहले, आप तवज्जो से सुन रहे होंगे, हिजरत से 3 साल पहले जब हज का ज़माना आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज का ज़माना आता था तो लोगों के पास जाते थे, उनको अल्लाह की तरफ और आखिरत की तरफ और दीन हक़ की तरफ दावत देते थे। तो वहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, सुवैद बिन सामत से, जो मदीना से आया था। और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, कहा कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कलाम है, बहुत ही खूबसूरत कलाम है और हिकमत और दनाई का कलाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मुझे सुनाओ। तो उसने फिर मतलब सहीफ़ा लुकमान से कुछ चीज़ें सुनाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास इससे भी अच्छा कलाम है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान सुनाया और उसने तस्लीम किया कि ये वाकई सहीफ़ा लुकमान से अच्छा कलाम है। इस मुलाकात के बाद वो वापस चला गया और उसके कबीले के लोग ये कहते हैं कि वो मुसलमान हो गया था। और ये उसकी, आप यूँ समझें कि बस अल्लाह की तकदीर उस पर गालिब आ गई। और मदीने में जब वो गया तो जंग बुआस वहाँ के 2 कबीलों के दरमियान और सब खजरज के दरमियान हुई और उसमें वो मारा गया। तो मतलब ये कि ये लुकमान की बातें उस ज़माने में लोगों के अंदर बड़ी मशहूर थी। और ये होता है बाज़ औक़ात, मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं, इंसान ऐसे होते हैं जो बड़े ज़हीन भी होते हैं और बड़ी हिकमत और दनाई की बातें भी करते हैं और बड़े
مطلب ان کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، جس طرح یہاں بر صغیر و پاک و ہند میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی علامہ اقبال بڑا حکیم آدمی تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لقمان حکیم کی طرح کا یہ ایک آدمی تھا۔ اس کا کلام بھی تو بہت زیادہ مطلب سچا بھی ہے اور مؤثر بھی ہے اور شاندار کلام۔ تو اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کی، تو اس لیے سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ بڑے دھیان سے اور احترام سے سنیں، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت بخشے اور ہم ایمان میں اور اللہ کے ذکر اور شکر اور بندگی میں گم ہو کر زندگی گزاریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ۔ یا اللہ ایمان عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، دعائیں قبول فرما اور دعاؤں سے بڑھ کر اپنا فضل فرما، اپنے عذاب سے بچا اور اپنی نعمت بری جنتوں کا وارث بنا، آمین۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله، یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، ذرے سے لے کر اس کائنات کی کہکشانوں تک پوری تخلیق اللہ کی ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر خالق ہے تو اس کی کوئی تخلیق دکھاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ تو ہر اس شرک سے پاک ہے
جو تیرے ساتھ لوگ منسوب کرتے ہیں، تو ہر شرک سے پاک ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ جو بندہ اس کو قرآن کو سمجھ جائے، اس کی دعوت توحید کو سمجھ جائے، اللہ کے حق بندگی کو سمجھ جائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو سمجھ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی جو زندگی گزارنے کے لیے جو دین بھیجا ہے، ان ضابطوں اور تعلیمات کو سمجھ جائے تو بات ختم ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کی ایک ایک بات حکمت اور دانائی اور سمجھداری پر مبنی۔ وہ آپ نے پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں کہ قرآن مجید میں ایک جملہ آتا ہے غالباً سورہ انعام میں کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی خبریں، یہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل و اکمل ہیں، اور کوئی ان کا بدل نہیں ہے، نہ ان کو کوئی بدل سکتا ہے۔ تو یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور ان سے انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے، فکر و عمل کی ٹھیک رہنمائی۔ مطلب ہے کہ یہ پوری اس کائنات کی حقیقت، اس کا مقصد، انسان کی حقیقت، انسان کا مقصد، اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ، پوری راستی جو ہے وہ انسان کو اس سے ملتی ہے، اور اسی راستی کے سبب پھر انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو انسان کا خود اپنا ضمیر جو ہے وہ اس زندگی میں حق اور باطل کا، اور سچ اور جھوٹ کا، عدل اور ظلم کا، گندگی اور پاکیزگی کا حکم لگاتا ہے، مطلب اللہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، انہیں بالکل راستی کی زندگی ملتی ہے، رحمت کے حقدار بنتے ہیں، اور وہ نیکوکار ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت کی جواب دہی اور آخرت کی جزا اور سزا پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، وہاں فلاح کے بارے میں بھی بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ بھئی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کی مادی چیزوں کی بنیاد پر وہ فلاح کا اور خسران کا حکم لگاتے تھے۔ تو اللہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں نے پیدا کی ہے، اس کا وجود مادی ہے، لیکن اس کا مقصد اخلاقی ہے، اور کامیاب وہ ہوگا جس کے اخلاق حسین ہوں گے، سچے ہوں گے، حسین ہوں گے، اور اخلاق اسی کے سچے اور حسین ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کی بنیاد پر وہ کرے جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے
جو اس قرآن کے مقابلے میں لغو الحدیث کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے کسی علم کے بغیر روکے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. یعنی جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو دلوں کو فتح کر رہی ہے اور دن بدن یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے باوجود ہماری شدید مخالفت کے، تو ان میں سے ایک بد دماغ آدمی جس کے دماغ میں شیطان نے روح پھونکی ہوئی تھی، نضر بن حارث نے سرداران قریش سے کہا کہ بھئی اس طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مطلب تم تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے رہے ہو، اس نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، وہ مطلب ہے کہ قبائلی اعتبار سے بھی تم سب سے زیادہ شریف اور معزز ہے، اور اس کی دنائی، حکمت، سچائی کہ تم خود ڈنگ کے بجاتے رہے ہو، اور اب جو کلام بھی اس پر نازل ہوتا ہے وہ معمولی تو نہیں ہے. لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی مکہ کے اندر اس طرح کا سلسلہ شروع کرو کہ کوئی ایسی کو کہانیاں اور افسانے اور ایسی محفلیں جماؤ کہ لوگوں کا دماغ اس طرف ہو جائے، اور کوئی گانے والی عورتیں جو ہیں ان کو کہیں سے لاؤ خرید کر تاکہ وہ جگہ جگہ محفلیں سے جائیں، اور یہ جو نوجوان ہیں اور لوگ ہیں اس کلام کو سننے کی بجائے اس میں. تو دیکھیں یہ بھی کس چیز کو لے کر کس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھا تھا. مطلب اس کا خیال یہ تھا کہ بھئی رستم اور اسفند یار کے جو افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، یا جو لونڈیاں ہیں گانے والی، وہ اس قرآن کا مقابلہ کر لیں گی. بہرحال اس نے یہ کیا. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی یہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے ہے، وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، مذاق اڑانا چاہتے ہیں. خدا اس کے بدلے میں ان کو سخت ذلت کا عذاب دے گا. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. ظاہر ہے جن لوگوں نے اس حق کی دشمنی کی بغیر علم کے، بغیر مطلب کسی سچائی کے، محض ہٹ درمی اور محض مطلب پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے اس کی دشمنی کی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. لہم جنات النعیم، مطلب یہ جو نعمت بری جنتیں ہیں یہ ان کی ملکیت ہوں گی. یہ نہیں ہوگی کہ بھائی جنت ان کی کوئی سیرگاہ ہوگی، بلکہ جس کو جو جنت دی جائے گی وہ جنت اس کی ملکیت ہوگی. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. بھائی یہ جنت دوزخ کو پیدا کرنا اور لوگوں کو اس میں داخل کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اس کے اس کائنات کو تو دیکھو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے. اسی لیے بسا اوقات یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تم یہ کیا کہتے ہو کہ بھائی جنت کس طرح ہوگی، جہنم کس طرح ہوگی، عقل میں یہ بات تمہاری نہیں آتی. تو کیا یہ جو کچھ ہے یہ عقل میں آتا ہے؟ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، یہ سورج، چاند، ہوائیں، بارشیں، سمندر، مطلب یہ عقل میں آتا ہے یہ پورا نظام؟ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس ہونے کو دیکھو اور اس ہونے کو مان جاؤ. اس ہونے کو دیکھو اور اس ہونے کو مان جاؤ. یہ ہونا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ اس ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟
اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، مطلب ایسا جذب و کشش اس نے رکھی کہ کمال ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر مطلب اپنے اپنے فلک میں ہے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے جن کے سامنے جھکتے ہو. ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب کلیئر کٹ گمراہی. اس کے بعد پھر اگلا رکوع جو ہے یہ لقمان حکیم کے بارے میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. توجہ سے سنیں، اگر آپ قرآن کا متن سنیں گے تو خود تشریح کر لیں گے اور بڑی شاندار تشریح کریں گے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ جو لقمان کی نصیحتیں ہیں یہ ٹھیک ہے، لقمان کی نصیحتوں کے طور پر یہاں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ لقمان کی نصیحتیں نہیں ہیں. یہ وہی توحید اور آخرت کے ایمان کے نتیجے میں جو کریکٹر پیدا ہوتا ہے اس کریکٹر کی شعائیں ہیں. یعنی لقمان اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور نہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے بلکہ
وہ اللہ کے سہلے بندے تھے عملی طور پر، اور ان کے کردار، انہوں نے اپنے کردار کو اللہ کے احکام سے پاک کر دیا تھا، تو وہ بول رہے ہیں اور ان کی زبان سے علم وحی نکل رہا ہے۔ آج بھی جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا۔ اور پھر مطلب یہ اس لیے بھی لقمان کی باتیں یہاں نقل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہ تم کتنے ظالم لوگ ہو کہ اپنی اولاد کو شرک پر مطلب قائم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہو اپنی اولاد پر، اور جس بندے کو تم دانا سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ لقمان بڑا دانا تھا، وہ تو اپنے بیٹے کو نصیحت یہ کر رہا ہے کہ شرک سے بیٹا بچنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ کائنات سے بھی دلائل دیتا ہے دین حق کے، اور تاریخ سے بھی دلائل دیتا ہے، تو یہ تاریخی دلائل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند آیتیں ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 بار، بلکہ بار بار کوئی نوجوان ان کو پڑھے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو سکتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ اور اس کی جوان عمری سے ایک بہت بڑا انسان برآمد ہو سکتا ہے۔ کاش ہمارے بچے اور نوجوان ان آیات کو پڑھیں، ان پر غور کریں، اور جو اعلیٰ تعلیمات ان کے اندر دی گئی ہیں ان کو اختیار کریں، وہ عظمت کی سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، عظمت کے محلوں کی بالا خانوں پر پہنچ جائیں گے، انہیں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ قرآن تو کمال ہے نا۔ قرآن یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن جو ہے، قرآن کا تو ایک ایک حصہ مطلب بندے کو بالکل مالا مال کر دیتا ہے اگر کوئی بندہ اس حصے کو سمجھے اور اس کو اختیار کرے، تو یہ تو کمال کا حصہ ہے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اصل دانائی، سمجھداری، فہم، شعور۔ کہ اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی یہ تو پتہ نہیں کیا جملہ ہے، اس کا کیا مطلب ہم کریں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ نکلتا ہے کہ یہ جو حکمت جو بھی اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اس کا مطلب تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور بندہ اللہ ہی کا شکر گزار ہو۔ تو لقمان کو اگر حکمت اور دانائی ملی تھی تو اسے اللہ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کا شکر گزار تھا۔ لیکن اس کا ایک مطلب یہ تھا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے لقمان کو جو حکمت اور دانائی بخشی تھی وہ تھی یہ کہ وہ ہمارا شکر گزار تھا، یعنی اللہ کا شکر گزار ہونا فی نفس سے ہی سب سے بڑی حکمت اور دانائی ہے، کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور پھر وہ کرے، تو یہ سب سے بڑی دانائی تو یہ ہے۔ اور پھر جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ شکر کرے گا اس شکر کا اسے دنیا اور آخرت میں بے حساب فائدہ ملے گا۔
اور شکر ہی وہ چیز ہے جو مفید ہے اور بابرکت ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا اور جو کچھ اس کے پاس ہے یا جو وہ ہے وہ سمجھے گا کہ یہ میرا ہے میرا ہے، تیرا کہاں ہے؟ تو پھر اللہ تعالی اس سے کٹ جائے گا، وہ اللہ سے کٹ جائے گا اور اللہ اس سے کٹ جائے گا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو، انسانوں کو اس کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مطلب یہاں ٹھہر کر میں وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ اگر ان آیات کو بندہ اپنا رہنما بنا لے اور ان کے مطابق اپنے کو رنگ لے، ان آیات سے اپنے آپ کو رنگ لے، تو کیا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو شکر ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہم شکر گزار ہوں گے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے، تسلیم کریں گے کہ جو کچھ ہے یا اللہ تو نے دیا، اور پھر اس کی ایک ایک نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، تو پھر کیا باقی کیا رہ جائے گا؟ یعنی گویا ایک ہی آیت نے سارا رنگ دکھا دیا، ایک ہی آیت نے کمال کر دیا۔ اور اس کے بعد شکر کا پہلا تقاضا کہ لقمان اپنے پیارے بیٹے کو، ظاہر ہے بیٹے سے اولاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، کسی انسان کے لیے اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، اور والد جتنا اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ایک مرتبہ ایک بندے نے مجھے سنائی تھی، میں کئی مرتبہ اس حدیث پر سوچتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی والد کی دعا بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح نبی اپنی قوم کے لیے اور امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا انتہائی خیر خواہ ہوتا ہے، اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی خیر خواہی میں اپنی جان مار دو گے، اپنی جان کو گھلا دو گے، اتنا خیر خواہ ہوتا ہے نبی۔ اسی طرح باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو یہ لقمان جو ہے وہ دانا تھے، تو پھر دنا باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یاد کرو وہ لمحے جن لمحات میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا؟ مطلب لقمان نے کہا کہ یہ شرک فی الواقع بدترین عمل ہے، اور پھر مطلب اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ان مشرکین کو سمجھا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کہتے ہو کہ مشرک رہو، اور شرک پر دباؤ دیتے ہو۔ جو تم میں سے نوجوان اسلام لاتے ہیں اور اپنی اولاد کو دباتے ہو کہ تم شرک کرو۔ مطلب اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے افعال، اس کے احکام، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں کسی دوسرے کو اس طرح نہ سمجھو، اور خالصتاً اس کی بندگی کرو۔
جس بندے کے اندر شرک نہیں ہوتا، شرک سے وہی پاک ہوتا ہے جو خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، مسلم حنیف بن جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے، جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی حصہ، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی کی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اس بندے کو حق نہیں ہے۔ پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور مستحق عذاب بناتا ہے۔ اس طرح مشرک کی پوری زندگی ہر جہتی اور ہمہ وقتی ظلم بن جاتی ہے، جس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے لقمان نے کہا بیٹا شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کے بعد لقمان کی بات کاٹی گئی ہے اور اللہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے۔ یہ جملہ مترضع ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود کا تاکید کی ہے۔ قرآن میں، سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اولاد کو کہا کہ والدین کا حق پہچانے، والدین کا حق پہچانے، والدین کا حق پہچانے۔ کمال وہ بچے ہیں جو والدین کا ادب نہیں کرتے اور والدین کی بات نہیں سنتے۔ اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ والدین میں سے بھی ماں کا احترام، ماں کی عزت، ماں کے سامنے بچھ کے رہنا۔ وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اطاعت والد کی کرو اور ادب ماں کا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا ادب نہ کرو اور ماں کی اطاعت نہ کرو، مطلب یہ کہ باپ کے فرما بردار بن کر رہو، زیادہ جو باپ تمہیں کہتا ہے وہ کرو، ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی گناہ کی بات تمہیں کہے، اور بہت زیادہ ادب اپنی ماں کا کرو، باپ کا بھی ادب کرو، ماں کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرما برداری کا حق زیادہ باپ کا ہے اور ادب و احترام کا حق زیادہ ماں کا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی ہرگز بات نہ مان۔ اللہ نے کہا کہ اگر والدین اس وقت کے والدین مشرکین دباؤ ڈال رہے تھے نا، ایمان لانے والے نوجوانوں پر، حضرت سعد بن وقاص کی ماں نے دباؤ ڈالا، کسی کا باپ دباؤ ڈال رہا ہوگا، تو ان کی بات نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہی ہے، اولاد نے بھی میری طرف آنا ہے، والدین نے بھی میری طرف آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر
لقمان کی نصیحت شروع ہوتی ہے۔ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہیں تو دو چار باتیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان باتوں کو سمجھ لے اور بالکل یہ فیصلہ کر لے کہ یہ باتیں میری زندگی کا ایجنڈا ہیں، میں نے ان کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، تو کوئی بھلائی ایسی نہیں ہوگی جو اسے نہ ملے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بھائی یہ موبائل ہی اٹھا کے بند کر دیں۔ یہ بار بار بج رہا ہے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اس میں کیا ہے کہ کوئی بات نہ کرو، کوئی عمل نہ کرو، مگر یہ ذہن میں رکھ کر کرو کہ اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اس لیے کہ وہ تمہاری ذرا سی باتیں اور تمہارے ذرا سے اعمال جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں اٹھا لائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اعمال کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اعمال کا وہ ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ جس طرح وہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کوئی مرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ مر گیا ہے، ہم ہر مرنے والے کو زندہ کریں گے۔ اس کے اعمال کا بھی ریکارڈ بنا رہے ہیں، اس کے آثار اثرات کا بھی ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ ہر چیز ایک بالکل ریکارڈ میں موجود ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو اب دیکھیں جو بندہ اللہ کی حقیقت کو پا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں شرک نہیں کرتا، اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یکسو ہو کر اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کا تابعدار بن جاتا ہے، اس کا مسلم بن جاتا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے اس کا میں جواب دہ ہوں، تو پھر کیا چیز رہ جاتی ہے جی؟ کیسی کمال کی نصیحتیں کی۔ اور پھر کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ دنیا میں سب سے بڑے اور عظیم کام کی نصیحت کی لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہ دنیا کو کھیل نہ سمجھنا، دنیا کو غیر سنجیدہ چیز نہ سمجھنا، اللہ کے سامنے جھک کے رہنا، نماز قائم کرنا اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کا ابلاغ اور اس کی اقامت بنانا، اور دنیا میں زندگی معروف کا علم بردار بن کے اور منکر کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ اور ظاہر ہے اس راستے میں انبیاء کو بھی تکلیفیں آئیں، صلحاء کو بھی تکلیفیں آئیں۔ اس معاملے میں، اس راستے میں جو تکلیف تمہیں آئے بیٹا تو اس پر صبر کرنا، گھبرانا نہیں، شیروں کی طرح زندگی بسر کرنا، بزدلوں کی طرح زندگی بسر نہ کرنا، بزدل بن کے رہنا، بے مقصد بن کے زندگی نہ گزارنا، بس اپنے مال اولاد میں ہی نہ کھیلتے رہنا، بڑا مقصد اختیار کرنا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے
اور پھر لقمان نے کہا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کہ اپنے اندر وقار پیدا کرنا، ادب پیدا کرنا، احترام پیدا کرنا، اور کسی طرح بھی مطلب تکبر کا، غرور کا اور چھچھورے پن کا اظہار نہ کرنا بیٹا، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، نہ زمین میں اکڑ کر چلنا۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو اور جو اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہو، اپنی تعریفیں کرتا ہو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہو۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا، مطلب یہ کہ پروقار چال چلنا، نہ مریل چال چلنا اور نہ نمائش کی چال چلنا، نہ تکبر کی چال چلنا، اور اپنی آواز پست رکھنا، مطلب یہ چلک چلک کے بولنا اور بلند آواز سے بولنا لوگوں کے سامنے، اپنے ہم عمر کے سامنے یا اپنے بڑے کے سامنے، بات ٹھیک بھی ہو اور بچہ اگر لہجہ ٹھیک اختیار نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب اس پر ہم نے زیادہ وقت لگایا ہے، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ان آیتوں کو پڑھیں، ان پر غور کریں، ان آیات کے ایک ایک لفظ سے حکمت کے موتی نکالیں، انہیں اپنے گلے کا ہار بنائیں، انہوں نے تحفے کے طور پر اپنی اولادوں کو دیں۔ اس کے بعد پھر وہی مضمون ہے جو بار بار اللہ بیان کر رہا ہے توحید کا، کہ دیکھو تو صحیح کائنات کو دیکھو۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پوری کائنات کو تمہارے لیے تمہارے تابع بھی بنایا ہے اور تمہارا خدمتگار بھی بنایا ہے۔ بے شمار چیزیں تو ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، سورج، چاند اور کہکشانیں، جو تمہارے تابع تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو کر رہی ہیں اور جن ضابطوں کے تحت وہ سورج، چاند اور ستارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ تمہارے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ خواہ انکار کرتے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی علم، نہ تمہارے پاس کوئی راستی، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، پر ایک ہی بات ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، خواہ تمہارے باپ دادا شیطان کے پیچھے چل کر آگ کی طرف جانے والے کیوں نہ ہوں، انہی کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، یکسو ہو جائے اللہ کے لیے، اور پھر عملاً نیکیاں کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، وہ اللہ کا بندہ ہو گیا، اور اس نے جو سہارا اپنا بنایا وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، سب کو اللہ بتا دے گا۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے،
ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ارے یہاں یہ آزمائش ہے، نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دنیا دیتا ہے لیکن تھوڑے دن، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. سب کچھ اللہ کے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے اور وہ بالکل بے نیاز ہے. تمہاری نیکیوں کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں، تمہاری برائیاں تمہارے لیے ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلمے بن جائیں اور سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور 7 مزید سمندر اور سیاہی فراہم کریں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. یعنی اس کی قدرت کے کرشموں کا ذکر ختم نہیں ہوگا. مطلب لوگ سمجھتے ہیں یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. اس کی کسی ایک مخلوق کے اندر جو کرشمے پائے جاتے ہیں ان کو بھی 7 سمندر نہیں لکھ سکتے. یہ انسانی جسم کے اندر جو کرشمے ہیں، کیا دنیا کے ڈاکٹر ان کو گن لیں گے؟ ساری زندگی لگے رہے، نہیں گن سکتے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. مطلب اللہ کہتا ہے کہ میری قدرت تو دیکھو، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھا دینا بالکل میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک متنفس کو پیدا کرنا. بس کہ اس کی قدرت کا کوئی مطلب تصور نہیں بندہ کر سکتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر رات دن اور پھر شمس و قمر، لیکن آخر میں کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یعنی یہ سب کچھ بندے کے عمل کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. چھوڑ کر جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار بیان کرتا ہے کہ جب تم کسی مصیبت میں پھنستے ہو، کسی سمندری سفر میں موجوں کی گرداب میں آتے ہو تو ہر چیز بھول کر مجھے پکارتے ہو، اور اگر میں تمہیں نجات دے دوں تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اس نجات کے نتیجے میں ایمان پاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، لیکن اکثر تو پھر ناشکری کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اب ان آیتوں کو آپ سنیں یہ کیا کہتی ہیں. بات تو اللہ ایک ہی کرتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، آخرت کی فکر کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا۔ پھر باپ بیٹے کی بات کی کہ دنیا میں تو حقوق و فرائض ہیں لیکن وہاں تو پھر ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اصل حقیقت پر نظر جما کے رکھو، دھوکے میں نہ پڑنا، اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متلفظ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اچھا، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جب تو نیٹ والے بارش بتا دیتے ہیں کہ 10 دن بعد اس دن بارش آنی ہے، اتنی فلاں جگہ آنی ہے، اتنی فلاں جگہ آنی ہے، اور ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اور بھائی کمال ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی الجھنوں میں پڑھنے کے لیے، شکوک میں پڑھنے کے لیے، اعتراضات میں پڑھنے کے لیے یہ شیطان کس طرح ان کے کانوں میں، ان کے دماغوں میں چونچ ڈالتا ہے اور طرح طرح کے سوال بناتا ہے۔ بھائی انسان کے پاس بے شمار علم ہے، اللہ نے بہت علم دیا ہے، لیکن اس کا علم خواہ وہ رحم مادر میں بچے کے بارے میں ہے یا بارش کے بارے میں ہے یا کل کوئی کام کرنے کے بارے میں ہے، اس کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کا علم اس کے علم سے بے بہا زیادہ ہے۔ اصلاً تو وہی جانتا ہے، جس طرح قیامت کو جانتا ہے اسی طرح بارش کو جانتا ہے، اسی طرح رحم میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ تم کتنا جانتے ہو رحم میں جو کچھ ہے؟ بس یہ تم نے بڑی بہادری کر لی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس بچے کے بارے میں جو کچھ اللہ جانتا ہے تم جانتے ہو؟ کمال کی بات ہے۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کل کیا کرنا ہے۔ عام طور پر یہ روزانہ لوگ ڈیوٹی پر نہیں جاتے، میں نے کل بھی جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، چوتھ بھی جانا ہے۔ او بھائی یہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بارے میں بھی جو علم اللہ کے پاس ہے وہ تو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی کو میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو۔ مطلب یہ کہ تمہارا جاننا اللہ کے جاننے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہارا جاننا جو ہے وہ نہ جاننے کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ سجدہ ہے۔ یہ سورہ سجدہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اب بھی
کئی ائمہ کرام اس کو باقاعدگی کے ساتھ ہے جمعے کے دن صبح کی نماز کے وقت اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ حرم میں بھی میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہاں بھی کئی مرتبہ یہ فجر کی نماز کے موقع پر پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی وہ سارے مضمون وہی ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہمارا سبق کافی ہے، اور ہم اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مطلب یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم دن کو بھی رمضان میں چلایا کریں، رات کو بھی چلایا کریں، تو اب ہمارا یہ ارادہ بن رہا ہے کہ کوئی 5-7 دن ہم دن کو چلائیں، باقی ہم اس پروگرام کو رات میں منتقل کر دیں، اور پہلی رات ہی پروگرام رمضان کا شروع ہو جائے، اور پھر اس کو تو وسطائی تک ہم لے جائیں، لیکن اس کو ہم دن کے پروگرام کو 5-7 روزے ختم کر دیں، اور سارے لوگ شام کی کلاس میں منتقل ہو جائیں، مطلب تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور اس پر مطلب جو پلان، جو منصوبہ ہم بنائیں، اس پر کوئی اعتراض سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ کی آسانی کے لیے، بہتری کے لیے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس قرآن کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، جس خصوصیت کے تحت باقی ساری خصوصیات ہیں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید تنزیل من رب العالمین ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا گیا ہے، اس کو کون گھڑ سکتا ہے؟ اس طرح کا کلام کو نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ ایک تخت پر جلوہ افروز ہے، اور یہ شبہات متشابہات ہیں، ہم نہیں جانتے اس کا عرش کیسے ہے، کس طرح وہ جلوہ افروز ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کو چھوڑ کر کون ولی ہو سکتا ہے اور کون سفارشی ہو سکتا ہے؟ افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اس کو ذرا اچھی طرح سن لے شاید کو۔ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر وہ کر رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر وہ ہے، کوئی چیز اس کی ایڈمنسٹریشن سے باہر نہیں ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ اصل میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نظام بہت بڑا ہے۔ مشرکین کہتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، عذاب کیوں نہیں آ جاتا، عذاب کیوں نہیں آتا، ہم اتنے سالوں سے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا ظرف، تمہاری نظر، تمہاری پہنچ بڑی محدود ہے۔ اللہ تو اس کائنات کی تدبیر جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس طرح سمجھیں کہ وہ اپنے کرندوں کو ایک کام دیتا ہے، اور وہ 1000 ایک دن کے لیے دیتا ہے، لیکن اس کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال جتنا ہے۔ پھر اگلے دن اس کی روداد لیتا ہے، اور پھر اپنے کرندوں کو نیو ڈیوٹیاں سونپتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ ہر پوشیدہ اور سائر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی،
اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اللہ نے مطلب ایک گندے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو نک سک سے درست کیا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور پھر تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ کس طرح کا انسان ہم نے بنا کر کھڑا کر دیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ مطلب کس طرح ہم نے مخلوقات بنائی ہیں اور تمہیں بنائی ہیں، شکر کرنے کی بجائے کفر کرتے ہو اور اس کے شریک بنا لاتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ویسے بھی گلا خراب تھا، اور ایک آپ کے پریشر کی وجہ سے میں نے آواز کو بھی زیادہ کیا اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو آپ دعا کریں میرے لیے کہ یہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں؟ کمال ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیے تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس دنیا کی چمک دمک میں مفادات نفس اور خواہشات نفس کے لیے اللہ کی ملاقات کے منکر ہو گئے ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہاں سجدہ ہے۔ یہ میں آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یاد سے سجدہ کر لیا کریں، اسی وقت کر لیں یا بعد میں کریں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ اس حالت سے بچانا، مجرموں میں شامل نہ کرنا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے یا اللہ، ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزار دے، مجرموں میں شامل نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا۔ اس وقت کہیں گے کیا فائدہ، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب ملے گا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ مطلب یہ سب کچھ دکھا کر اگر ہدایت دینی تھی تو پہلے ہی ہم دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے
انکار کریں گے، کفر کریں گے، ان سے، ان لوگوں، ان جنوں کو اور انسانوں سے میں، ان جنوں اور انسانوں سے میں اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا جو تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو ایمان والے جو ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے ہماری رضا کے لیے ہماری راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا۔ مطلب جو اجر ہم نے ان کو دینا ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ مطلب اس کا اجر بھی بے بہا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ سوچ میں فرق، عمل میں فرق، اخلاق میں فرق، مقاصد میں فرق، نتیجے میں فرق، جنت میں فرق، جہنم میں فرق۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون۔ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کی قیام گاہیں جنتیں ہیں، اور یہ جنت ضیافت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ بھی کمال کی آیت ہے، کوئی سمجھنے والا ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ اگلی آیت کو سمجھیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سمجھیں اس آیت کو۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ لوگوں کو چھکاتے رہیں گے، اور یہ جو مزہ ہوگا یہ بھی ان کی خیر خواہی کے لیے ہوگا، تاکہ وہ اپنی باغیانہ رفث سے باز آ جائیں اور اس بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے،
جو کفر اور فسق کی پاداش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد، سن لیں اچھی طرح سن لیں، پھر حساب بھی لگا لینا، جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، کوئی انسان ان سے نہیں بچتا۔ زندگی کا ایک طویل مرحلہ عافیت، آسانی، خوشی، عیاشی اور راحت میں گزر رہا ہے، اور پھر پلٹا کھا جاتا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں، مثلاً افراد کی زندگی میں بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موتیں، المناک حادثے، نقصان، ناکامیاں ہر فرد کو پیش آتی ہیں، اور یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ پلٹاؤ، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کون بیماری چاہتا ہے، کون عزیزوں کی موت چاہتا ہے، کون حادثے کا شکار ہونا چاہتا ہے، کون نقصانات چاہتا ہے، کون ناکامیاں چاہتا ہے۔ بھئی اوپر کوئی اور طاقت ہے جو آزمائش کے لیے تمہارے ساتھ یہ کر دیتی ہے، کہ بات کو سمجھو۔ اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، کس نے کرونا بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ او خدا کے بندو، اس کرونا کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی بے بسی دیکھو اور ہوش میں آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے بندے بنو۔ اور اللہ کے نزدیک لاکھوں کروڑوں انسانوں کو مار دینا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہدایت ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، مار تو اس نے سب کو دینا ہے۔ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، تمہاری خیر خواہی بن کر آیا ہے۔ ہوش کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ قحط، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی انسان کو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ تو اللہ نے نہیں رکھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو یہ کوئی پیغمبر کوئی تمہاری طرف، مطلب یہ کوئی تاریخ کا کوئی نیا واقعہ ہے؟ تم جانتے ہو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، عرب کے سارے لوگ جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں شک ہو رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا، اس جتنی دیر وہ اس ہدایت پر صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہے اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے، ایسے لیڈر ہم نے ان کو دیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ یعنی جب انبیاء کے راستے کو، موسیٰ علیہ السلام کے راستے کو، تورات کے راستے کو چھوڑا تو کئی اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان اختلافات کا بھی فیصلہ کر دوں گا۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا ہم نے حق ادا نہیں کیا،
اور ہم نے بھی دین کو کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، ناشکری کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ذلت و مسکنت میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو اختلافات ہم نے بنا لیے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہمارے بھی اختلافات دور کر دے گا۔ اولم یخد لہم کما خلقنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ فیصلہ مانگتے ہیں، فیصلہ مانگتے ہیں، جب فیصلہ اللہ کرے گا تو اس دن تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ظاہر ہے، مطلب ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، جن لوگوں نے اس گاؤں کو آباد کیا تھا، جنہوں نے یہ زمین لی تھی، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ان کی براہ راست اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے، 2 نسلیں ٹوٹل ختم ہو گئی ہیں۔ تو مطلب قومیں پیدا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے، اور یہ خود بھی جاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ اگر سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اس قرآن کی بران رحمت سے دیکھنا کس طرح گل و گلزار ہوتی ہے انسانیت۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فیصلہ فیصلہ، عذاب عذاب عذاب۔ کتنا احمق ہے یہ انسان، کتنا کم ظرف ہے یہ انسان، اور کتنا جلد باز ہے یہ انسان۔ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ جب اللہ فیصلہ کر دے گا وہ تو اس فیصلے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ، اس فیصلے کو مانگتے ہو جس دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب جب فیصلہ آیا، فرعون نے پھر اس فیصلے کے موقع پر کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس ایمان کا؟ تو فیصلے سے پہلے کوئی سمجھ سے کام لو۔ جنہوں نے پھر کفر کیا ہوگا انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ چلے اس سب کچھ کے باوجود اگر یہ انتظار ہی کر رہے ہیں اس فیصلے کا تو ٹھیک ہے، یہ بھی انتظار کریں، اور تم بھی انتظار کرو، فیصلہ آ جائے گا۔ انتظار کرنے کی بجائے کوئی سوچو، کوئی عقل کے ناخن لو، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہماری نسلوں پر رحم کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، طبیعت کی خرابی سے محفوظ رکھنا، اس کو بحسن و خوبی، بخیر و عافیت، بڑی برکتوں کے ساتھ یا اللہ اس پروگرام کو مکمل کرنا۔ یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، اور رمضان میں لوگ بڑی تعداد میں اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور یا اللہ پھر اس کو ہمارے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے بابرکت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.